मुर्दाबाद बाग़ियान मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत। आप कह रहे हैं मरकज की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मरकज आला हजरत है कभी अल्लाह। अच्छा, अब आप बताइए कि मरकज आला हजरत की ज़ात है या किसी का मकान मरकज है? आला हजरत की ज़ात है रज़ी अल्लाह ताला। और अगर किसी का मकान मरकज है तो फिर सारे मकान मरकज होंगे, किसी एक का मकान मरकज नहीं होगा। जितने भी आला हजरत सरकार की नस्ल पाक में से हैं, और तुम कहते हो कि मकान मरकज है, मदरसा मरकज है, तो एक मदरसे से ज़ियाउल मुस्तफ़ा के खिलाफ फतवा आया, तुम खुद मरकज के मुखालिफ हुए, क्यों नहीं मानते उसको? मरकज आला हजरत की ज़ात है, उनकी कुतुब है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो उसको मिटाएगा वो खुद मिट जाएगा। हमारा यही पैगाम है, यही नज़रिया, यही दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तान दुनिया के बाहर जाके यही कह रहे हैं कि कुतुब आला हजरत पर कायम रहो। आला फरमाते मेरा दीन व मज़हब मेरी कुतुब से ज़ाहिर है, उस पर कायम रहना। हर फर्द से अहम फर्द अल्लाह तौफीक दे। खानकाए हशमतिया का इससे हट जाए, लात मार दो उसको, आगे बढ़ा दो। ये है मिशन आला हजरत। आला हजरत सरकार का मिशन ये है। बात समझ रहे हैं आप? शरीयत के अंदर ये नहीं है शख्सियत को देखा जाए, शरीयत में ये नहीं है कि पीरजादे को देखा जाए, शरीयत में ये नहीं है कि पीलीभीत शरीफ का है तो छोड़ दिया जाए और दूसरी जगह का है तो उसको पकड़ लिया जाए। शरीयत एक है। शरीयत वो है कि सब के अंदर अगर खड़ा हुआ है तो अब किसी हुकुम ताकत नहीं है कि आगे वाले मुसल्ली को पीछे कर दे, नहीं, उसके पीछे बैठेगा, नहीं, उसका खादिम हो या आका हो। ठीक है ना? बात ये है, तथहीर का मसला आप देख लीजिए, वो अपनी किताब में लिख रहा है, आप अंदर से फाइल लेके आइए अपनी किताब के अंदर। माअदल्लाह सुम्मा माअदल्लाह रब्बिल आलमीन, माअदल्लाह सुम्मा माअदल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी आप जलसे में चलिएगा, मैं तकरीर बताऊंगा मैं आपसे। आप लोग आए हैं पाली से, किताब भी चाहिए, मैं आपको किताब भी दूंगा। हमारी जाती लड़ाई नहीं है, बोल देना हमारी। अगर आपके पीर को कह दे कोई तो आपको बुरा लग रहा है, नबी को कोई दे रहा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे के अंदर कहा जा रहा है माअदल्लाह रब्बिल आलमीन, तो वहाँ पर आप जो है कह रहे हैं कि भाई ये तो फला का मसला है, इन लोगों के ज़ाती मामलात हैं। माअदल्लाह सुम्मा माअदल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये देखिए, इसने अपनी किताब के अंदर माअदल्लाह सुम्मा माअदल्लाह रब्बिल आलमीन लिखता है एक जगह कि दीनदार तो ना रहे लेकिन दीन के ठेकेदार बहुत हो गए। दीनदार तो ना रहे, दीन के ठेकेदार माअदल्लाह बहुत हो गए। आगे लिखता है, और खुदा को भुलाकर अपनी परस्तिश और पूजा पाठ में लगाने वाले कीड़े मकोड़ों की तरह जगह जगह फैल गए। जिक्र खुदा इमाम अहमद रज़ा सफ़ा नंबर 40-47। जब पूजा और पाठ और परस्तिश में लगाने वाले ही कीड़े मकोड़ों की तरह फैल गए तो भैया सही कौन बचा? ये इस्माइल देहलवी की बोली है। इस्माइल देहलवी अपनी किताब के अंदर लिखता है, आप देखिए तक़वीतुल ईमान सफ़ा नंबर 5 उठाइए। शिर्क लोगों में बहुत फैल रहा है और असल तौहीद नायाब, लेकिन अक्सर लोग शिर्क व तौहीद के माना नहीं समझते और ईमान का दावा रखते हैं, हालांकि शिर्क में गिरफ्तार हैं। उसने कहा हालांकि शिर्क में अक्सर लोग गिरफ्तार हैं, और ये कह रहा है अक्सरियत जो है वो पूजा पाठ और परस्तिश करने वालों की बची है। माअल्लाह। अरे मुझे आप बताइए, आज आप आए हैं, आज अजमेर मोहल्ला के अंदर गैर मुस्लिम भी आ रहे हैं, पंजाबी भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, कसरत है। बहराइच शरीफ चले जाइए, देवा शरीफ चले जाइए, क्या मकसद है? और ये आज से नहीं आ रहे हैं, बल्कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने से आ रहे हैं। बात समझिएगा, ये आज से नहीं आ रहे हैं गैर मुस्लिम, और ये हयात ज़ाहिरी में रहे तब भी इनके पास आते रहे। लाखों लोग कलमा पढ़ गए, 96 लाख लोगों को मेरे ख्वाजा गनी नवाज रज़ी अल्लाह ताला का चेहरा देख के कलमा पढ़ लिया। बात समझ रहे हैं? ये कलमा पढ़ लिया लोगों ने। मकसद ये कि इनकी हयात ज़ाहिरी, और अब भी ज़ाहिरी हयात के साथ हैं, सुभान अल्लाह, तब भी आते थे और अब भी आ रहे हैं। क्यों आते थे? तो आप भी आम आदमी बता देगा भाई, इसलिए आते थे कि इनको फ़ायदे होते हैं, मांगते हैं, इनको मिलता है। आला फरमाते हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। समझ रहे हैं? लेकिन ये लिखता है कि मज़ारात पे गैर मुस्लिम इसलिए आ रहे हैं, उनकी तादाद इसलिए बढ़ रही है कि उनको वो देखने को मिल रहा है जो मंदिर और गुरुद्वारों में देखने को मिलता है। मुसलमानों पर बदगुमानी आ जाती है। अब आप देखिए, एक हदीस शरीफ है
جس کو دلیل بنا کر اسماعیل دہلوی نے بھی مسلمانوں کو مشرک بنانے کا کارنامہ انجام دیا. اس حدیث شریف کے تعلق سے اب اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, کیا کیا کتابیں اس کی دکھاؤں میں آپ کو. اس کی کتابیں بہت غلط ہے, بہت کتابیں شاہد اعظم صاحب نے بتائی. اور یہ بھی دور نہیں کہ درگاہیں, مندروں اور گردواروں کی شکل اختیار کر لیں. آج کل کافی خانقاہی پیر مریدی اور پیر پرستی میں حد سے آگے بڑھے ہوئے پیروں کی عقیدت میں خدا اور رسول کو بھول جانے والے مشرکوں, غیر مسلموں, بت پرستوں سے میل میچ کھاتے جا رہے ہیں. ان کی شکل و صورت, طور طریقے, رسم و رواج اپناتے چلے جا رہے ہیں. حدیث شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ترجمہ, قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے کچھ گھرانے مشرکوں سے میل نہ کھا جائیں اور میری امت کے کچھ گھرانے بت پرستی نہ کرنے لگیں. یعنی اس نے درگاہوں پر آنے والے سنی مسلمانوں پر اس حدیث کو چسپا کر دیا. ٹھیک ہے, جبکہ یہ حدیث یہ مطلب نہیں ہے, یہ تو مطلب اسماعیل دہلوی نے بیان کیا ہے, بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اوثان سے یہاں پر بطور حقیقت بت مراد ہیں. کیا مراد ہے؟ اور مشرکین سے مل جانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ سرکار کی وصال شریف کے بعد خلافت صدیقی میں واقع ہوا کہ بعض قبائل مرتد ہو کر مشرکین سے مل گئے تھے. تو میں نے کہا تم کہتا ہے, تو یہ کہتا ہے کہ ہماری کتابیں اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی روشنی میں ہوا کرتی ہیں, تیرے باپ میں دم ہے دکھا یہ مطلب کہ اعلیٰ حضرت نے حدیث کا مطلب یہ بیان کیا ہے. ہر کتاب میں یہ لکھ رہا ہے کہ میری کتابیں اعلیٰ حضرت کی اکارڈنگ میں ہوا کرتی ہیں, اس کے نظریے میں, یعنی کہ قوم کو اعلیٰ حضرت کا نام لے کر دھوکہ بھی دے رہا ہے, اور نظریہ اور اس کا بولی وہی پیش کرا جو اسماعیل دہلوی نے پیش کی. اب میں آپ کو بتاؤں, جیسے بہت آسان بات بتاؤں, جیسے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے, اور وہ آیت کریمہ ترجمہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ تو دل سمٹ جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. جب اس کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے جب ہی وہ خوشیاں مناتے ہیں. پارہ نمبر 24 ہے, رکو نمبر 2 ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. اب اس نے اس آیت کریمہ کو کہاں پیش کیا, دیکھیے, ذکر خدا امام احمد رضا صفحہ نمبر 45 اور 46 ہے اس کی کتاب. اور اب یہ اس کتابوں کی عبارتیں بھی بدل رہا ہے. ایک کتاب کی عبارت تھی کہ وہابی لفظ غلط نہیں, اب اس نے اس عبارت کو بدل دیا ہے اپنی عبارت کتاب میں, اور کتنی عبارتیں بدل رہا پتہ نہیں. وہ تو واٹس ایپ پہ ڈال دیا جی, عبارت جو تھی خاموشی کے ساتھ. آج کل بہت ساری محفلوں, مجلسوں, خانقاہی جلسوں میں نے دیکھا کہ اگر کوئی اللہ کا نام لے, اس کا ذکر کرے, اس کی قدرتی حکمت شمار کرائے, اس کی حمد و ستائش بیان کرے, شان الوہیت میں وارد آیت قرآنیہ کی تلاوت کرے, اس کے ذکر و شکر, اس کی تحلیل و تحمید, تکبیر و تسبیح کرے, اس کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے, ان کی نعت پڑھے, تو خاموش تماشائی بنے بیٹھے دکھائی دیتے ہیں. انہیں اس سے سیری نہیں ہوتی, لگتا ہے کہ ان میں کوئی دلچسپ اور دلچسپی نہیں. جب خود ان کا یا ان کے بزرگوں پیروں کا ذکر ہوتا ہے, ان کی کرامت بیان کی جاتی ہے, یعنی کہ آپ پر بیان کر رہا ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اس کی وحدانیت کا ذکر کیا جاتا ہے, تو آپ خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہتے ہیں. لیکن جب اس کے علاوہ ان کے بزرگوں, یعنی کہ بزرگوں میں خواجہ صاحب بھی ہیں, غوث پاک بزرگوں کے سردار ہیں, ان کا ذکر ہوتا ہے تو یہ اچھلتے اور کودتے ہیں. ان کا ذکر, ان کو حال مجھے دیکھ کر یہ قرآن کریم کی آیت یاد آتی ہے. معلوم ہے یہ قرآن کریم کی آیت کس کے بارے میں ہے جس نے چسپا کر دیا مسلمانوں پر؟ تفاسیر گواہ ہیں, بلکہ اس آیت کریمہ لا یؤمنون بالآخرہ سے ظاہر ہے کہ جن کے دل اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر سے سمٹ جاتے ہیں, تنگ ہو جاتے ہیں, اور اس کی توحید سے نفرت کرنے لگتے ہیں, وہ کفار مشرکین بالخصوص ابو جہل, ولید بن عتبہ اور صفوان ہیں. یعنی کہ ابو جہل کے برابر میں آپ کو لا کے کھڑا کر دیا. اور من دون اللہ, جہاں سے مراد لات و عزا ان کے معبودان باطل ہیں, ان کو برابر میں ان اللہ والوں کی درگاہوں کو لا کے کھڑا کر دیا. تو کیا یہی کام اسماعیل دہلوی نے نہیں کیا ہے؟ بولیے آپ, نہیں کیا ہے؟ تو کیا اگر کوئی رضوی کا لیبل لگا کر یہ بات کرے تو یہ صحیح ہو جائے گی؟ اعلیٰ حضرت یہ فرما گیا کہ میری جانب اگر کوئی منسوب کرے یا کوئی اپنے آپ کو حشمتی کہے اور غلط کرتا رہے تو کیا یہ صحیح ہو جائے گی؟ میں نے کہا تیرے باپ میں اگر دم ہے تو ایسی تفسیر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں دکھا. تیرے باپ میں دم مر جائے گا لیکن نہیں دکھا سکتا. یہ ہے اصل لڑائی, یہ ہے اصل مسئلہ. فائل ادھر رکھی ہوگی, فائل ڈالیں, سمجھے آپ؟ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب اس کو کوئی پیر صاحب بچائیں, خود خراب ہو جائیں گے لیکن بچ نہیں پائے گا وہ, جب تک کہ ان دا شرع
وہ بری نہ ہو جائے، جب تک وہ عند شرع بری نہ ہو جائے، جب تک اس کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اس میں لکھتا ہے، میں کہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں، واقعی اللہ کا کوئی شریک نہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے سب اس کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں، لیکن بے بسی میں سب برابر ہے۔ یہ کہاں سے کہہ دیا؟ بے بسی میں سب برابر ہے، یہ کہاں سے کہہ دیا؟ اب یہ پوری اس کی عبارت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ اللہ کے سامنے ذرہ ناچیز سے کمتر ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تقابل کیسا؟ ہمارے بزرگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تقابل کیسا؟ آپ کہہ رہے ہیں مرکز کی بات ہے، الحمدللہ ہمارا مرکز اعلیٰ حضرت ہے رضی اللہ۔ اچھا اب آپ بتائیے کہ مرکز بندی سے جاتے ہیں لیکن نمازیں بالکل نہیں پڑھتے، ان کا اسلام خطرے میں ہے، یہ مشرکوں غیر مسلموں کی طرح ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ دھیرے دھیرے اللہ کو بالکل بھول جائیں اور صرف بزرگوں میں لگے رہ جائیں، معاذ اللہ۔ یہ ہے تطہیر کی عبارتیں۔ وہابیوں کی بولی ہے یہ۔ لکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد حضور خاتم المحققین اور دادا حضرت علامہ رضا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس اس اہتمام کے ساتھ نہیں کیا، نہ انہوں نے اپنے والد کا مزار بنوایا اور نہ اپنے دادا کا مزار بنوایا۔ یہ ہے سچے صوفی کی پہچان۔ تو ٹھیک ہے، سارے عرس بند کر دو، اہتمام کے ساتھ سب بند کر دو، لاکھوں روپیہ جو خرچ کر رہا ہوگا، تطہیر ٹھیک ہے تمہارے نزدیک، ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں، جب تک توبہ نہ کر لے وہ۔ ہمارا پیغام یہی ہے کہ جو بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی کتابوں کے مخالف ہو، اور ان کی کتابیں وہی مرکز کا پیغام ہیں، اور جو اس پیغام کے مخالف ہو وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ لاکھ وہ اپنے آپ کو حشمتی کہے، لاکھ وہ اپنے آپ کو رضوی کہے۔ لکھتا ہے کہ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور جیلانی میاں شاہ قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کرنے کے بارے میں، تو فرمایا کیا سب کا عرس ہوگا؟ میں مروں گا تو میرا بھی عرس ہوگا؟ ارے اگر ان عارف باللہ نے اگر زبان سے جملہ سرکار نے بیان فرمایا تو وہ ایک بطور انکساری کہا جائے گا۔ جیسے سرکار حضور مفتی اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک منی آرڈر لینے کر آیا، سرکار باہر تشریف لائے، تو اس ڈاک والے نے پوچھا کہ آپ ہی مفتی اعظم ہیں؟ اب جملہ سنیے، سبحان اللہ، فرمایا ہاں لوگ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا یہ انکساری تھی، لیکن اب تو کہہ کہ وہ مفتی اعظم نہیں، انہوں نے تو ایسا کہہ دیا، تیری پکی جہالت ہے یہ۔ ان کا یہ کہنا نا کہ میں مروں گا میرا بھی عرس ہوگا، تو ان کی حد درجہ انکساری تھی، اور تو یہ جملے اپنی کتابوں میں نقل کر رہا ہے، معاذ اللہ بالعالمین۔ پھر آگے لکھتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بالعالمین، یہ دیکھیے آپ کہ خطائیں بزرگوں سے بھی ہوئی ہیں، غلطیاں گناہ بھول چوک بعض اکابر بزرگان دین، یہاں تک کہ صحابہ کرام سے بھی واقع ہو گئی ہیں، معاذ اللہ۔ جب صحابہ سے غلطیاں ہو گئی ہیں تو پھر آج کل کے پیرانے عظام کس کھیت کے اندر بھائی، کس کھیت کی مولی ہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ پیر کو کہہ دیا جائے تو وہ ہے، اور صحابہ کے بارے میں کہہ دیا جائے تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ اس لیے ایمان بچائیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الحمدللہ رب العالمین مسلک فرما دیا، میرا دین و مذہب میری کتب سے ظاہر ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم خانقاہ حشمتیہ کے پیچھے چلو، ہم یہ نہیں کہتے تم خانقاہ حشمتیہ والوں کو مانتے رہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ پیلی بھیت والوں کو، ہمارا ایک پیغام ہے، پیلی بھیت والا ہو، بریلی شریف والا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، جب تک وہ اعلیٰ حضرت کے مشن پر ہے، کتب اعلیٰ حضرت اور تحریرات اعلیٰ حضرت کو بیان کرے مان لو، اور اس کا مخالف ہو جائے تو اس کو لات مار کے دور کر دو۔ سبحان اللہ، یہ پیغام آیا حق ہے، سبحان اللہ، بیٹا یہ حق ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ کتاب آئی ہے مولوی تطہیر اور امام الوہابیہ کتاب، مولوی تطہیر کی کتابوں اور امام الوہابیہ کی کتاب تفیت الایمان کا تقابلی جائزہ۔ یہ دیکھیے، اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس نے تطہیر نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بالعالمین کیسی کیسی عبارتیں لکھی ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسماعیل دہلوی کی عبارتوں کو کوٹ کیا ہے۔ اس کی کتاب کو آپ لیتے جائیے، اس کی فوٹو اسٹیٹ لیتے جائیے، اور بھی کچھ کتابیں منظر عام پہ انشاءاللہ آ رہی ہیں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ، اور بھی کتابیں آ رہی ہیں، کچھ فتووں کا کام چل رہا ہے انشاءاللہ سرکاروں کے کرم سے انشاءاللہ، تو وہ آپ فتووں کو لے جائیے، اس کی فوٹو اسٹیٹ انشاءاللہ عام کروائیے، اور ان کتابوں کو عام کیجیے،
ہمارا کام پیغام پہنچا دینا ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو منوا دیں گے. جی منوانا کام ہمارا نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ بابو یہ دیکھو یہ پیغام اعلیٰ حضرت ہے. بس ہمارا کام یہ ہے کہ یہ دیکھو بھیا اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے, فتویٰ اعلیٰ حضرت کا ہے رضی اللہ عنہ. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج اگر کوئی یہ کہہ دے آپ کے پیر صاحب کو کہہ دے تو آپ کہہ رہے ہیں قاضی نہیں مانتے, تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو منوائیں گے ضرور. اور وہ کہہ رہا ہے صحابہ سے غلطی ہو گئی تو آپ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. کیا جواب دو گے کل قبر کے اندر؟ وہ پیرانے پیر سرکار غوث پاک رضی جن کے بارے میں حضور اعلیٰ فرمائے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث. ولی کیا مرسل آئے خود حضور آئے, وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث. ان کے بارے میں لکھ رہا ہے الیاس معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین, معاذ اللہ رب العالمین, معاذ اللہ رب العالمین, معاذ اللہ کہ مدنی منا بھاگ کھڑا ہوا معاذ اللہ. تو وہاں پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہو, اور اگر تمہارے پیر کو کہہ دیا تو تمہیں مرچیں لگ رہی ہیں. ہاں مرچیں لگ رہی ہیں. یا اللہ سبحان اللہ. اسے پوچھا گیا الیاس سے کہ آپ مجدد ہیں کہ نہیں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مجدد نہیں ہیں انڈیا میں. تو جواب دیتا ہے ہاں میں مجدد نہیں ہوں جیسے کہ غوث پاک مجدد نہیں تھے معاذ اللہ. ان سے دوستیاں ہو رہی ہیں, ان سے یارانے نبھائے جا رہے ہیں. تطہیر جیسے خبیث کو بلا کر کے تقریریں کروائی جا رہی ہیں معاذ اللہ. اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ہمیں مانو تو سن لو, ہمارا ایک پیغام ہے, ہمارا ایک نظریہ ہے, ہم اسی کو مانیں گے جو کتب اعلیٰ حضرت پر رہے گا, ہم اسی کو مانیں گے جو اعلیٰ کے نقش قدم پر رہے گا, ہم اسی کو مانیں گے جو حق کو حق کہے گا. سن لیجئے آپ, ہمارا ایک نظریہ ہے, ایک پیغام ہے. وہ خبیث لکھ رہا ہے الیاس اپنی کتاب کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ابھی پاکستان کے اندر خبیث نے جو ہے ام المومنین حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاذ اللہ بالعالمین ایک جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بالعالمین ان کا ایک لباس شائع کیا جو ہاف آستین کے اندر معاذ اللہ تصویر معاذ اللہ بالعالمین, جن کی عظمتوں کا عالم کے جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے, سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانی احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. ان کے بارے میں ہو تو آپ کو جو نہیں لگ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ خرابی کیا ہے الیاس کے اندر, آپ کو کہہ دے تو وہ سب سے بڑی خرابی یہی ہے بس. سن لو, کربلا والوں کی محبت ہی ایمان ہے, سمجھے آپ. ان کی محبت پر قسم خدا کی جو ہے وہی سچا مسلمان ہے. کل قبر کے اندر غوث پاک کے بارے میں پوچھا جائے گا, سمجھے آپ. ہمارا عقیدہ یہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا قادری بنائے, سچا غوث پاک کا غلام بنائے, اور ہمیں اپنے باپ ماں بھائی بہن اولاد عزیز اقارب گھر پیسہ دنیا سب کچھ مولا ان کی نالین پہ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری عزتیں کیا ہیں, کیا عزتیں ہیں بھائی. ہمارے پاس ایک صاحب آئے کہ آپ کو گالی, میں نے کہا گالی دے رہے ہیں اور گالی دیں, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے, اگر سننی ہم دعا دیں گے انشاءاللہ. لیکن قسم خدا کی اگر شریعت کے خلاف ہوگا ہم برداشت نہیں کریں گے. کتنا بڑا پیر آ جائے, کتنے بڑے لوگ آ جائیں, کتنے بڑے پیسے والے جبے والے امامے والے آ جائیں, لیکن الحمدللہ رب العالمین اس اعلیٰ حضرت کے روحانی فرزند کی اولادوں کی زبان نہ کل خاموش ہوئی ہے, نہ آج خاموش ہوئی, نہ قیامت تک انشاءاللہ خاموش ہو پائے. پیغام یہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ دکھا کر کے اور دنیا بھی تھوڑی 2-3 بلڈنگیں دکھا کر کے. پیسہ اگر ہو تو پیسہ جو ہے الیاس سے زیادہ پیسہ کس کے پاس ہے, پیسہ ہو تو طاہر الپادری سے بڑا پیسہ کس کے پاس ہے, پیسہ ہو تو پھر بورے اور خوجو سے بڑا پیسہ کس کے پاس ہے. پبلک دیکھی جائے تو طاہر الپادری سے بڑی کس کے پاس پبلک ہے کہ ملتان میں جلسہ کر رہا تو پورے ملتان کو اس نے ہلا کے پھینک دیا, سمجھے. الیاس کو دیکھو کہ آج پوری دنیا میں نیٹ ورک چلا رہا, لیکن حق وہ ہے کہ اگر کربلا والا, اگر کربلا کا ماننے والا 72 بھی ہے اور 72 بھی جھوپڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اور حق بولنا تو وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے, وہی مسلک اہل سنت ہے, وہی ناجی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں حضرت وہاں صلاحی بات آجا کر دی. یاد رکھ لینا, کبھی اس کو مت دیکھنا, کبھی دنیاوی شوکت کو دیکھ کر کو حق کو مت پہچاننا کہ پیلی بھیت والے کے پاس اتنا ہے فلاں ہے فلاں ہے. حق کو دیکھنا ہو تو یہ دیکھنا کہ یہ کتب اعلیٰ حضرت پر ہے کہ نہیں, کتب مظہر اعلیٰ حضرت پر ہے کہ نہیں, ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہا ہے کہ نہیں چاہیے. یہی فرمایا کہ حق سے شخصیت کو پہچاننا, شخصیت سے حق کو مت پہچاننا, فرمایا گمراہ ہو جاؤ گے. شریعت دیکھو, یہ آپ سمجھ لیجئے. یہ تطہیری مسئلہ ہو یہ ہماری ذاتی لڑائی نہیں ہے, دعوت الیاسی کا مسئلہ ہو ہماری ذاتی لڑائی نہیں ہے, ضیاء المصطفیٰ کا میٹر ہو, ایک میٹر کو صحیح کرنے کے لیے 50 جھوٹ بول چکے. کبھی کہا صاحب کہ وہ صلح کلی کا تو ہم نے کہہ دیا دیوبندی معاذ اللہ, کبھی کہا صاحب وہ جو ہے نہیں ایسا نہیں ہے, وہ ہم نے اعتقاداً نہیں کہا بطور گالی کے. پھر بولیں گے وہ مسئلہ یہ نہیں کہ وہ ایسا نہیں تھا, لیکن یہ چلیے وہ شادی سے پہلے دیوبندی تھے معاذ اللہ.
ارے پھر کہا بھائی صاحب اسی کا ثبوت دے دو. تو ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ مر جائیں گے قیامت تک تو ثبوت نہیں پیش کرتے تھے. پھر بولے نہیں مسئلہ یہ نہیں کہ ان کے کچھ رشتے دار معاذ اللہ دیوبندی تھے. پھر بولے وہ مسئلہ یہ نہیں چلیے اس کا ہی ثبوت دو. بولے وہ نہیں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ان کا چچا جو تھا وہ معاذ اللہ دیوبندی تھا. کہا بھائی چلو اسی کا ثبوت لاؤ. تو بولے یہ نہیں مسئلہ یہ نہیں کہ انہوں نے دوسری شادی کری تھی ثنا میاں صاحب نے, وہ دیوبندیوں میں کی تھی معاذ. تو کہا اسی کا ثبوت دے دو. لعنت اللہ علی الکاذبین. سید صاحب اسی لیے یہ ضیاء المصطفیٰ کی بربادی اور اس کی جو بے عزتی ہوئی دنیا نے اس کے سامنے جو ننگا ہوا اسی بنیاد پر ہوا کہ اگر یہ اسی وقت وہ راستہ اختیار کرتا جو شریعت کا تھا. اس نے سوچایا کہ مجھے بریلی شریف کے جو ہے فلاں صاحب مجھے بچا لیں گے. سن لو میں نے کہا تم بریلی شریف جامع رضا میں بیٹھے ہوئے ہو, کعبہ شریف میں بیٹھ کے چلے جاؤ, بیٹھ جاؤ وہیں مر جاؤ, لیکن جب تک شریعت بری نہ کر دے تم بری نہیں ہو پاؤ گے. سن لو تم کیا بری ہو پاؤ گے ایسے؟ اگر یہ تم توبہ کر لیتے ہاں ضرور تم بری ہو جاتے, تمہاری عزت بلند ہوتی. لیکن تم نے یہ سوچا کہ ہماری عزت تو گھٹ جائے گی لیکن اس سے کہیں زیادہ ذلیل گڈھے میں تم گر گئے اور ایسی جگہ گرے کہ جہاں سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا. راستے نہیں ملے, اٹھانے والے بھی گر رہے ہیں اور جو اٹھا رہا ہے وہ بھی جا رہا ساتھ, جو سپورٹ کر رہا ہے وہ بھی جا رہا ساتھ, جو حمایت میں آ رہا ہے وہ بھی جا رہا. کیوں؟ یہ شریعت ہے. شریعت وہ قانون ہے کہ کسی کو اتھارٹی نہیں ہے کہ شریعت کے قانون کو یوں کر کے ادھر کر دے, رائٹ یا رائٹ سے لیفٹ کر دے. نہیں, بلا تشبیہ و بلا تمثیل قانون کی کتابیں بنا دی گئی ہیں. اب کورٹ کے اندر جج کو اتنا ادھیکار ہے کہ وہ ان کتابوں کو دیکھ کر کے اکارڈنگ میں فیصلہ کرتا رہے. قانون تو بلا تشبیہ بلا, اس سے مثال نہیں دے رہا ہوں لیکن بتا رہا ہوں کہ تقریب فہم کے لیے قانون تو میرے آقا بیان کر گئے. وہ ذات تھی جس کو چاہے حلال کو حرام کر دیں, جس کو چاہے حلال کے لیے حرام فرما دیں, جس کے لیے جو چاہے جائز فرما دیں, جس کو جو چاہے ناجائز فرما دیں. ان کو اختیار تھا سبحان اللہ, جس کے لیے جو چاہیں سبحان اللہ وہ قانون بنا گئے. اب صرف اتنا ہے کہ ان قانون کا آپ دیکھتے ہوئے آپ بیان کرتے رہیے. بے شک پابندی سے جاتے ہیں لیکن نمازیں بالکل نہیں پڑھتے, ان کا اسلام ختم.